अस्सलामुअलैकुम। हमारा घर FM 97 से मैं हूँ फासिया सज्जाद। मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशरियात आप यकम मुहर्रम से समाअत फरमा रहे हैं और इस खुसूसी नशरियात में अशराए फ़ारूक आज़म और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो उसका सिलसिला जारी सारी है। आपको बताती चलूँ, आज 3 मुहर्रम उल हराम 1443 हिजरी अगस्त की 12 तारीख़ 2021 रवां दवा 10:12 हो जाते स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। और आज मेरे साथ मौजूद हैं, पहले भी आप इन्हें सुन चुके हैं और हमारे साथ ये गाहे बगाहे मौजूद रहेंगे। इमाम व ख़तीब हैं कुज्जा से हज़रत मौलाना सैफुर रहमान साहब। नाते रसूल मकबूल और मनक़बत शान फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश करने के लिए आपने पहले भी इन्हें सुना। आज फिर मौजूद हैं हमारे साथ हज़रत मौलाना अब्दुल कबीर हसानी साहब, गुजरात से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, मौलाना सैफुर रहमान साहब, आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि अशराए फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है अन्हु को हम मना रहे हैं, तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आज भी उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदल, इंसाफ, दौर हुकूमत, ये सब चीज़ें आज भी हम डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं, तो बताइएगा ज़रा कि वो क्या सल्तनत थी, वो क्या हुकूमत थी कि आज भी मुसलमान या ख़ास तौर पर पाकिस्तानी भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें वैसा ही हुक्मरान चाहिए और वैसे ही सल्तनत होनी चाहिए और वैसे ही रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के वो रोशन सितारे हैं और इस्लामी तारीख़ का वो नाक़ाबिल फ़रामोश बाब हैं जिनकी हुकूमत को, शख्सियत को, कारनामों को और उनकी फतूहात को कोई इंसान भुला नहीं सकता। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़हम व फ़रासत भी अता फ़रमाई थी, जुर्रत और बहादुरी भी अता फ़रमाई थी और तमाम तर जो सलाहियतें हैं उनसे हज़रत उमर को अल्लाह ताला ने नवाजा था। कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी ये बात हो चुकी थी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फ़ारूक नबी होता। यानी जुमला सिफ़ात अम्बिया जो होनी चाहिए, अम्बिया के अंदर जो सिफ़ात होती हैं वो सारी अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को भी अता फ़रमाई थी। लेकिन आपने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत की जो खसूसियात हैं बहुत सारी, उनमें से एक ये थी कि उन्होंने अमीर और गरीब का जो था वो फ़र्क मिटाया था। सही। यानी उनके नज़दीक वो बिला खौफ व ख़तर जो है अपने हुकूमत का जो अहदेदार होता था, अगर कोई आम रियाया का फ़र्द भी उनके दरबार में शिकायत लेकर आता, जी मेरे साथ फ़लाँ गवर्नर ने, फ़लाँ अमीर ने ये ज़्यादती की है, तो सब के सामने आप बदला दिलवाते थे। चुनांचे हज के औक़ात में ये वाक़या लिखा है कि हज के औक़ात में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सल्तनत के तमाम अहदेदारों को जमा किया, तो वहाँ पर मजमे में ऐलान किया कि इनसे आवाम को कोई शिकायत है तो अपनी शिकायत पेश करें। तो एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, फ़लाँ गवर्नर ने मुझे बग़ैर किसी वजह के जो है कोड़े मारे हैं। उन्होंने कहा उठो और उठकर बदला लो। तो हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस तरह से एक गवर्नर को, अहदेदार को लोगों के सामने आप अगर सज़ा दिलवाएंगे तो फिर लोगों की जुर्रत बढ़ जाएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया होगा ऐसा ही। बिलाखिर हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बंदे को 100 दिनार देकर, उसका इवज़ देकर उसे राज़ी करके सज़ा से खुलासी पाई। तो ये था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो अज़ीम इंसाफ, जिसकी वजह से अहदेदार को भी ज़रूरत नहीं होती थी, बड़े को भी ज़रूरत नहीं होती थी। एक और वाक़या लिखा है
کہ روم کا ایک بندہ تھا جبلہ بن احم غسانی، یہ مسلمان ہوا اور حج کرنے آیا۔ طواف کرتے ہوئے ایک مسلمان کا پاؤں جو ہے اس کی چادر کے اوپر آیا تو اس نے اسے تھپڑ مارے، تو اس نے بھی جواب میں تھپڑ مار دیے اسے۔ وہ غصے میں، چونکہ وہ بادشاہ تھا اور اپنے علاقے کا رئیس تھا، اور ان کے ہاں تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اس طرح کا عام سا بندہ جو ہے حاکم وقت جو ہے اس کا مقابلہ کرے اور اسے تھپڑ مارے۔ تو غصے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ اس طرح فلاں بندے نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بدلہ برابر ہے، آپ نے تھپڑ مارا تھا، جواب میں تھپڑ ملا۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا، اور ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا، اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، جو اس طرح کی جرت کرتا ہے تو ہم اسے قتل کروا دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ تو وہ بندہ وہاں سے فرار ہوا اور قسطنطنیہ پہنچ گیا اور اس نے کفر اختیار کیا، لیکن حضرت عمر نے انصاف کے اندر کوئی چیز چینجنگ اور تبدیلی نہیں لائی کہ ایک اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا جس سے ایک بندہ جو ہے مرتد ہو گیا ہے، مجھے تھوڑا سا اپنے جو اصولوں پر کمپرومائز کرنا، کہا نہیں، اگر آج کمپرومائز کروں گا تو پھر راستہ کھلے گا۔ حضرت عمر نے اپنے اصول وہیں رکھے۔ تو یہ وہ عظیم خصوصیات تھیں اور بر وقت فیصلے تھے جس کی وجہ سے پرائے اور اپنے جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر خواہ مخواہ کوئی جرت نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی مقابلہ کر سکے اور کوئی حکم عدولی کر سکے، کسی پر ناانصافی کر سکے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھی کوئی کتا پیاس سے مر جائے تو اس کی پوچھ اللہ تعالیٰ عمر سے فرمائیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے امور سلطنت کو سر انجام دیا اور اس طرح سے اپنی رعایا کا خیال رکھا، راتوں کو اٹھ کر خبر گیری کرنا، بچوں کے وظیفے مقرر کرنا، روزینے مقرر کرنا، آرام گاہیں اور سرائے جو ہیں وہ تعمیر کرنا، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر جنگ کے میدان جنگ تک کے جو حالات تھے اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باخبر رہتے تھے، جس کی وجہ سے رعایا بھی خوش تھی اور مسلمانوں کی جو سلطنت ہے روز بروز ترقی کرتی جا رہی تھی۔ صحیح۔ مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ امیر المومنین حضرت عمر تو بہت زیادہ سخت تھے، تو جب وہ خلیفہ بنے تو کیا جو لوگ تھے ان کی دہشت کی وجہ سے راہ حق پہ رہے، یا ان کا سلطنت کا نظام اتنا خوبصورت رہا کہ لوگ اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف کوآپریٹ کرتے رہے بلکہ سلطنت میں فتوحات کا سلسلہ تھا جو وہ جاری رہا؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت بھی تھی، اور امور سلطنت کو اس حسن انتظام سے سنبھالا تھا کہ لوگوں کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ سویا ہوا تھا، تو اس کو ٹھڈے مارے، کہا اٹھ، راستے میں سویا ہوا، تو اس نے کہا تو اندھا ہو گیا، دیکھ کر چل سائڈ پر ہو، تو ایک بندہ سویا ہوا ہے اور تو اس کو ٹھڈے مار رہا ہے، یعنی امیر المومنین کو اس طرح کے الفاظ کہتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معذرت کی، اور اسے یہ تک پتہ نہیں چلا غلطی میری ہے، اور ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے چلو اس نے ٹھڈا مار دیا، آگے کوئی اور بندہ جو ہے سواری چڑھا سکتا ہے، لیکن حضرت عمر برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت میں سے جب سامان آیا تو لوگوں میں تقسیم کی چادریں ایک ایک، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پر 2 چادریں تھیں۔ جمعہ کا خطبہ دینے لگے تو ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا عمر آپ کی بات ہم بعد میں سنیں گے، پہلے آپ اس کی وضاحت دیں، سب کو ایک چادریں ملی ہیں، آپ نے 2 چادریں کہاں سے لائیں؟ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں ان کے بیٹے وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ میں نے اپنی چادر جو ہے والد کو عطا فرمائی ہے تاکہ ان کا کپڑا مکمل ہو جائے، میری خیر ہے۔ یعنی اس طرح سے وہ عوام کو جواب دے تھے۔ اگر ڈر ہوتا واقعی تو پھر کسی کی جرت نہ ہوتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح سے بات کرنے کی، کیونکہ وہ اصول کے پابند تھے۔ جب بھی کوئی قرآن کی آیت پڑھتا تھا، قرآن سے کوئی اپنی بات کا ثبوت اور دلیل پیش کرتا تھا، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں وہ قدم رک جاتے تھے، ہاتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ مہر کے متعلق انہوں نے متعین کر دیا، مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ خاندان میں جو مہر چل رہا ہے عورت کو، اگر ہر خاندان کی اپنی اپنی ترتیب ہے، تو حضرت عمر نے کہا نہیں، کہیں زیادہ کہیں کم ہے تو اس کی یہ مقدار ہونی چاہیے، ایک متعین مقدار کو مقرر کر دیا۔ جب باہر نکلے تو ایک صحابیہ عورت تھیں، انہوں نے حضرت عمر کو وہاں پر کھڑا کر کے کہا عمر
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اندر ارشاد فرمایا ہے اگرچہ تم عورتوں کو سونے کا ڈھیر دے دو، اللہ نے سونے کا ڈھیر کا حد اللہ نے متعین نہیں کی، اس کے رسول نے متعین نہیں کی ہے، تو عمر آپ کون ہوتے ہیں عورتوں کا حق مہر مقرر کرنا؟ جب حضرت عمر نے اس آیت کی طرف توجہ کی تو واقعی اس عورت کی بات ٹھیک تھی، فوراً جا کر اعلان کر دیا کہ میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، جو جتنا چاہے عورت کو دے سکتا ہے۔ یعنی اس طرح سے امور سلطنت کو سر انجام دیا۔ اپنے بیٹے کو جب انہوں نے شراب پی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے لگائے، اور انہی کوڑے لگنے کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ فوت ہوا۔ اپنا ہو یا پرایا ہو، امور سلطنت میں حدود اللہ کے اور اللہ رسول کے معاملات میں انہوں نے لچک نہیں دکھائی، جس کی وجہ سے، اور پھر وہ دور ہی ایسا پرامن دور تھا، اس طرح سے ان کے حقوق پورے ہو رہے تھے، اس طرح سے ان کے معاملات جو ہے سلجھائے جا رہے تھے کہ کسی کو خواہ مخواہ اعتراض کرنے کی اور جیلس ہونے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، چونکہ حضرت عمر نے انتظام ہی اتنا خوبصورت کر دیا تھا کہ کسی کو آواز اٹھانے کی جو ہے وہ فرصت ہی نہیں ملی۔ صحیح مولانا صاحب، رفاع عامہ کے بہت سے کام جو آج بھی جب بھی گنے جاتے ہیں، کوئی اچھی سلطنت کی جب بھی مثال دی جاتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے دی جاتی ہے کہ رفاع عامہ کے اتنے کام تھے، جو کہ آج بھی بہت سے ڈپارٹمنٹس، بہت سی فیلڈس جو وہ چلتی چلی آ رہی ہے۔ تو کچھ ایسے امپورٹنٹ، کچھ ایسے اسپیشل سے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کا آغاز کیا ہو اور وہ پھر بعد میں جو ہے مسلسل اس کا تسلسل جاری رہا ہو۔ جی، اس میں ہے بیت المال کا نظام، چونکہ پہلے سے بھی تھا لیکن اس کو اس طرح سے منظم کیا، وہاں لوگوں کے حصے مقرر فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ نے فوجی چھونیاں جو ہیں وہ قائم کی اور ان کا جو ہے وہ وظیفہ مقرر کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، آپ نے جاسوسی کا ایک بہترین نظام قائم کیا، اور آپ نے مدرسین، مبلغین، معلمین اور مؤذنین جو ہیں ان کی تنخواہیں مقرر کی اور ان کے وظیفے مقرر کیے، اور اسی طریقے سے آپ نے مدارس کا قیام کیا، مساجد تعمیر کروائیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر رفاہی جو کام ہیں وہ کیے۔ اسی طرح جو بچے پیدا ہوتے ہی ان کا وظیفہ مقرر کیا، جو قانون آج بھی جو ہے عمر لاز کے نام سے امریکہ کے اندر بھی راج ہے، انگلینڈ کے اندر بھی راج ہے، دیگر بہت سارے افریقی ممالک ہیں اور یورپین جو ممالک ہیں ان کے اندر آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم نظام ہے جو آج تک چلتا ہے۔ اگرچہ وہ حکومتیں کافر ہیں لیکن نظام حضرت عمر ایسا دے کر گئے ہیں کہ وہ اس نظام کو اپنانے کے اوپر مجبور ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے چھونیاں قائم کی اور پرچہ نویس جو ہے وہ مقرر کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان سے لے کر اپنی خلافت اور اپنے دارالسلطنت جو ہے وہاں تک تمام حالات سے باخبر رہتے تھے۔ اس طرح کے انہوں نے اپنے علاقوں میں انتظام کروائے، اور اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام تھے چھوٹے ہو یا بڑے کوشش کرتے تھے خود سر انجام دیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے 3 طلاقیں جو ہیں اس کے 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر اکتفا کیا گیا، اور اسی طریقے سے اذان جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے پر قائم ہوئی، اور اسی طرح رمضان کے اندر جو مسجدوں کی رونقیں بحال ہوئی ہیں، یہ عظیم فیصلہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ تراویح کے اندر پورا قرآن مجید پڑھا جائے اور 20 تراویحاں ہی پڑھی جائیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی جو 4 تکبیریں ہیں اس پر صحابہ کا اجماع کروایا، کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ یہ جو مجتہدانہ کام ہے، اسی طرح قضاء اور قدر کا جو معاملہ ہے، جب آپ شام کا سفر کر رہے تھے، آگے طاعون کا جو مرض تھا وہ پھیلا ہوا تھا، جیسے آج کل کرونا ہے، تو حضرت عمر فاروق واپس جانے لگے تو اس وقت کے جرنیل جو تھے، اور جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، میری امت کا جو امین ہے ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یہ وہ جرنیل ہیں جنہوں نے شام کو فتح کیا اور بہت ساری اسلامی سلطنتوں کے اضافے کا جو سبب بنے، فتوحات میں جن کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور قائدانہ صلاحیتیں جو تھیں ان کی مسلم تھی۔ انہوں نے کہا عمر اللہ کے فیصلے سے قضاء سے بھاگ رہے ہو، تو حضرت عمر نے
بالکل آسان لفظوں کے اندر بتا دیا، ہم اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کی طرف بھاگ رہے ہیں، یعنی موت سے تو بھاگنا نہیں چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور خود اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے جان کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، اور ایسی جگہ جہاں وبائی مرض پھیلا ہو تو وہاں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ وہاں سے کوئی بندہ باہر نہ جائے، باہر کا کوئی بندہ جو ہے اس علاقے میں نہ جائے۔ تو حضرت عمر نے ایک جملے کے اندر وہ قضاء اور قدر کا جو معاملہ تھا وہ حل فرما دیا، کہا کہ ہم اللہ کے فیصلے سے اللہ کے فیصلے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اس طرح کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہیں وہ سارے کے سارے، پھر حضرت عمر نے غرباء اور مساکین کے لیے جو ہیں روزینے مقرر کیے، گزشتہ پروگرام میں بھی اس پر بات ہو چکی تھی، لاوارث بچوں کے لیے روزینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیے۔ قحط کا جو ہے انتظام ہوا، اس کے اندر حضرت عمر نے فرمایا میں نے اللہ سے تمہارے مالوں کے اندر برکت کی دعا کی ہے، لہٰذا مالوں کو جو ہے اکٹھا ہو کر کھایا کرو، 2 بندوں کا کھانا 4 کے لیے، 4 کا 6 کے لیے کافی ہوگا، میں نے اللہ سے برکت کی دعا کی ہے۔ اور جب ایک قافلہ آپ کے پاس آیا جس کے بارے میں پتہ چلا، کہتا ہائی عمر، تو اس سے پوچھا، پانی وغیرہ پلایا۔ حضرت عمر اس کے قریب ہوئے تو رونے لگے، کہنے لگے یہ بندہ کہہ رہا ہائی عمر، تم یہاں بیٹھ کر مزے سے کھا پی رہے ہو اور ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، ہمارے بچے اور ہمارے جو اولادیں ہیں اور ہمارے لوگ اور جانور جو ہیں وہ قحط سالی کی وجہ سے، بھوک پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اونٹوں کے اوپر سامان لادا اور اس کے حوالے کیا، کہا مزید بھی آئیں گے۔ تو اس طرح سے اپنی رعایا کا خیال رکھا، اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور سلطنت کو جو ہے بخوبی سر انجام دیا۔ صحیح۔ مولانا عبدالکبیر حسانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب، گلہائے عقیدت کے لیے آپ کو جو ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه قیام آخری ہے، کلام آخری ہے، قیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے، قیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ وہ ختم الرسل ہے، امام الرسل ہے، وہ فخر رسل ہے، دانائے سبل ہے، وہ ختم الرسل ہے، امام الرسل ہے، وہ فخر رسل ہے، دانائے سبل ہے، دانائے سبل ہے، نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، مگر مصطفیٰ کا مقام آخری ہے، نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، مگر مصطفیٰ کا مقام آخری ہے۔ میرے مصطفیٰ سا جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسماں میں نہیں ہے، میرے مصطفیٰ سا
جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے، عرشوں پہ احمد، زمین پہ محمد، ہے عرشوں پہ احمد، زمین پہ محمد، زمین و زمان میں یہ نام آخری ہے، عرشوں پہ احمد، زمین پہ محمد، زمین و زمان میں یہ نام آخری ہے۔ اور بڑا خوبصورت شعر کہ جسے عرش پہ خدا نے بلایا، وہ پتھروں کو جس نے کلمہ پڑھایا، جسے عرش پہ خدا نے بلایا، وہ پتھروں کو جس نے کلمہ پڑھایا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، دیا جس نے ہم کو نظام آخری ہے، اور جو جبریل ان پر وہی لا رہا ہے، یہ آج اپنے آقا سے یوں کہہ رہا ہے، جو جبریل ان پر وہی لا رہا ہے، یہ آج اپنے آقا سے یوں کہہ رہا ہے کہ وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی، وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی، میرے آقا میرا سلام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور مولانا سیف الرحمان صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم دور خلافت کی بات کر رہے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو شاعر اللہ کے حوالے سے، ان کی تعظیم کے حوالے سے اس دور کی کیا خصوصیات تھی، ذرا اس بارے میں بھی سننے والوں کو بتائیے گا۔ جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام لوگوں کے اندازے سے ہٹ کر، خیالات سے ہٹ کر ایک عجیب سا نظریہ تھا کہ وہ توحید کے اتنے پکے تھے کہ جن چیزوں کے اندر شرک کا شائبہ تک پایا جاتا تھا اس کو ختم کیا۔ ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے بیعت لی تھی، تو لوگ اسے متبرک سمجھ کر وہاں رش لگنے لگا، جیسے آج کل ہوتا ہے بعض مزاروں کے اوپر جو ہے رش لگا رہتا ہے۔ یہ عقیدت ہے، اور عقیدت کے اندر غلو جو ہے اس سے اسلام نے منع کیا ہے اور ناجائز ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے، جس کا صاف اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہر چیز کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا تاکہ لوگ جو ہے آج یہ عقیدت دیکھ رہے ہیں، کل لوگ اس کے سامنے جو ہے سجدے نہ کرنے لگ جائیں اور اپنی حاجات اور مناجات جو ہے یہاں پر پیش نہ کرنے لگ جائیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر جب طواف کر رہے تھے تو ایک رش سا تھا،
چونکہ ہوتا بھی رش ہے اس وقت موسم ہوتا ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، اگر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ یعنی لوگوں کو بتا دیا حجر اسود جو ہے یہ نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ اس میں رہتے نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے بطور قبلہ کے ایک چیز کا تعین کر دیا گیا ہے، آپ اس کی زیارت کریں، آپ اس کے طواف کریں، آپ اسے چومیں، لیکن اس سے یہ مراد لینا کہ بیت اللہ ہی انسانوں کی حاجات پوری کرتا ہے، اگر نہیں چومیں گے تو یہ نقصان ہوگا وغیرہ، حضرت عمر نے ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام راستوں کا قلع قمع کیا ہے جن سے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر شرک داخل ہو سکتا ہے اور شرک اس کے عقیدے کے اندر جو ہے وہ رچ بس سکتا ہے، ان تمام چیزوں کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور اس کا جو ہے خاتمہ کر دیا۔ صحیح۔ ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ جان نثار تھے ہی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اسلام پہ بعد میں آئے تھے، لیکن جب سے وہ آئے تھے ان کے وہ اور ان کے بعد سارے لوگ جو ہیں وہ بھی اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ تو اہل بیت سے محبت اور عقیدت اپنے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی تھی، کس کمال کی تھی، اس بارے میں بتائیے۔ جی بڑا خوبصورت سوال ہے ماشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے اس قدر محبت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم سے نکاح کیا، اور نکاح بھی 40,000 دے کر نکاح کیا، اور اس نسبت سے کیا کہ قیامت کے دن تمام نسبتیں ختم ہو جائیں گی، کسی کا نسب کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سوائے میری نسبت کی اور اہل بیت کی نسبت کی۔ اس نسبت کے حصول کے لیے آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صاحبزادی کا جو ہے ہاتھ مانگا، اور انہوں نے بھی بخوشی اس کو قبول کیا، اور اس کا اقرار جو ہے شیعہ جو کتب ہیں ان کے اندر بھی ہے، تفصیلاً وہاں پر درج ہے کہ حضرت سیدہ ام کلثوم جو صاحبزادی ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ جو ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقد نکاح میں آئیں، اور ان سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام تھا زید بن عمر، اور یہ دونوں ماں بیٹا جو تھے فوت بھی اکٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی نبی کی قرابت حاصل کرنے کے لیے، نبی کی نسبت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر حسنین کریمین کو جو وظیفہ تھا لوگ، اچھا یہ جب قادسیہ کی جنگ ہوئی یہاں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال ملا، تو اب جو روسات ہے قریش کے جو بڑے بڑے تھے انہوں نے خیال کیا اب ہماری موجیں ہیں، چونکہ ہم بڑے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، تو بڑے لوگوں کو زیادہ ملتا ہے، اب ہمارے وارے نیارے ہیں اور پتہ چل جائے گا ہم واقعی بڑے ہیں۔ اس طرح کے خیالات آئے جیسے عموماً انسان میں آتے ہیں، تو حضرت عمر نے ان کے تمام خیالات کی تردید اور نفی کی۔ حضرت عمر نے جو ترتیب رکھی وہ اس طرح رکھی کہ سب سے پہلے حصہ دیا ان لوگوں کو جو غزوہ بدر کے اندر شریک تھے، پھر جو سب سے پہلے ایمان والے تھے جن کی سب سے زیادہ دین اسلام کے لیے قربانیاں تھیں اور خدمات تھیں، اور پھر ایک ترتیب بنائی، سب سے پہلے اہل بیت کو رکھا، پھر اہل بیت کے اندر بھی ترتیب رکھی، بڑوں کو جو پہلے ایمان لائے تھے، اس طرح کرتے کرتے، اور اپنے گھر والوں کو چھٹے نمبر پر رکھا، اپنے خاندان کو چھٹے نمبر پر رکھا۔ اس انداز سے ان کے سارے جو خیالات تھے، ان کے جو سارے اوہام تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ ان کی جو فخر و بڑائی کا جو ایک انہوں نے سوچا تھا اس کا جو تھا مینار جو ہے اسے زمین بوس کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے بہت سارا مال آیا، تو مال جب تقسیم کیا اس میں کچھ جو جیکٹیں تھیں جس کو ہم کہہ لیں تو وہ لوگوں میں تقسیم کی، تو حضرات حسنین کریمین بھی آئے لیکن وہ چیزیں ختم ہو چکی تھیں، تو حضرت عمر کو یہ انتہائی نامناسب اور برا لگا، عجیب سا بھی لگا کہ سب لوگ کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، حسنین کریمین خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً کہا کہ آپ اس کو یمن کے گورنر کو خط لکھا، پیغام بھیجا کہ جلدی سے
اس سائز کے جو ہیں وہ جیکٹیں تیار کی جائیں، کوٹ تیار کیے جائیں حسنین کریمین کے لیے، اور پھر ان کو پہنایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے۔ اپنے بیٹوں سے زیادہ وظیفہ اہل بیت کا رکھا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ جو مشورہ دیتے تھے حضرت عمر اس پر عمل کرتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کھلی چھوٹ تھی کہ وہ جب چاہیں آئیں، جب چاہے جائیں۔ اور انہی کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے، اگر نبی نے اپنی بیٹی حضرت عثمان کو دی تھی تو حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام عمر ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین کے بیٹے ہیں، ان کا نام عمر ہے، ابو بکر عمر ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، ان کا نام ابو بکر عمر ہے۔ تو یہ جتنے بھی جن کو 12 امام کہا جاتا ہے، اور کربلا کے اندر جو شہید ہوئے ہیں ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے نام ابو بکر عمر تھے۔ تو اہل بیت کو حضرت عمر سے محبت تھی، حضرت عمر کو اہل بیت سے محبت تھی۔ کوئی انسان اپنے دشمن کا نام سے اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا۔ ان بچوں کا نام رکھنا ہی، عمر نام رکھنا ہی اس بات کی بین دلیل ہے کہ اہل بیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے محبت کرتے تھے۔ صحیح۔ مولانا صاحب آپ نے بتایا جیسے اپنے فیملی کو 6 نمبر پہ رکھا، تو رول ماڈل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک ماڈل ریاست ہے ان کی، تو اپنی ان کی فیملی، ان کی اولاد، اس بارے میں بتائیے گا کہ آئلی زندگی ان کی جو فیملی لائف تھی، اور ان کی اولاد کا مقام کیا تھا اس سلطنت میں کہ جو ایک رول ماڈل تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خود ایک جامع شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی ایسی فرما بردار اور ایسی عظیم شخصیات کی حامل اولاد عطا فرمائی تھی، اور عظیم کارنامے جنہوں نے سر انجام دیے، ان میں جو سب سے بڑا نام چمکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ جو تھے فقہا میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور حدیث اور فقہ کے بہت بڑے رکن مانے جاتے تھے، یعنی یہ اجتہاد کے درجے تک، اور اسی طریقے سے فقاہت کے عظیم مقام کے اوپر جو تھے وہ فائز تھے۔ جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور ہم حنفی کہلاتے ہیں، فقہ جو ہے انہی سے چلی آ رہی ہے، تو اس طرح یہ جو ہے فقیہ بھی تھے، اور انتہائی زیادہ جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث جو ہیں ان سے بہت زیادہ مروی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ سب سے زیادہ متبع سنت اور متبع سنت کی اتباع کرنے والے اور سنت کو اپنانے والے صحابی تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، چند ایک واقعات میں آپ حضرات کے اور سننے والوں کے، دیکھنے والوں کے گوش گزار کروں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ دن کو تشریف لے جاتے، سخت گرمی کا موسم تھا، تھوڑی دیر آرام کرتے، وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، جب لوگوں نے بار بار دیکھا روزانہ کا یہ معمول ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ یہ کوئی خاص جگہ ہے تو آپ ہمیں بھی بتائیں، یہاں آ کر آرام کرنے سے، نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہم بھی یہ ثواب حاصل کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دن میں آ کر یہاں آرام کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نبی کے اس عمل کو بھی زندہ کرنا چاہتا ہوں، نبی کی اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ نبی کے اتباع میں بھی، یہاں سخت گرمی، وہاں نیند کہاں آتی ہے، لیکن سنت کا جو ثواب حاصل کرنے کے لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک لمبے سفر پر جا رہے تھے، راستے میں اپنے غلام کو کہا سواری روکو، اس نے اونٹ کو روکا، سائڈ پر ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھے، جیسے انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر اس طرح کی کیفیت بنائی، شکل بنائی، اور اس کے بعد تقاضا نہیں کرنا تھا، پھر اٹھ کر واپس آئے اور سواری پر سوار ہوئے۔ تو غلام نے کہا کہ حضرت یہ کیسا آپ نے آج عمل کیا ہے کہ ہم ایک رفتار سے جا رہے تھے، خواہ مخواہ آپ نے اس مقام پر روکا، آپ کو حاجت بھی پیش نہیں آئی، خواہ مخواہ ایک شکل و صورت اپنا کر آپ نے، تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ انہوں نے کہا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا تھا، اسی راستے سے گزر رہے تھے،
تو اسی مقام پر نبی نے آ کر سواری کو روکا اور آپ کو حاجت پیش آئی تھی، آپ نے یہاں پر تقاضا فرمایا تھا، اگرچہ آج مجھے تقاضے کی ضرورت نہیں تھی، حاجت نہیں تھی پیشاب کی، لیکن میں نے نبی کے اس عمل کو بھی زندہ کیا ہے، پتہ نہیں پھر زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ بخاری شریف کے اندر بہت ساری وہ مقامات ہیں کہ جن سے آپ علیہ السلام گزرے۔ حضرت ابن عمر نے ان تمام مقامات کو یاد رکھا ہے، ان چیزوں کے نام یاد رکھے ہیں۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے نبی علیہ السلام کے سنتوں کو اپنانے والے تھے۔ دوسرے بیٹے ہیں حضرت سالم، یہ جو تھے پہلوانی کے اندر بہت مشہور تھے، اور اسی طرح حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ انتہائی پاکیزہ نفس اور فاضل عالم تھے، اور یہ وہ عظیم انسان ہیں۔ یہ اس کا ایک میں واقعہ سنا دوں کہ جب حضرت عمر رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی جو ہے وہ ڈال دو۔ تو بیٹی نے کہا امی جی یہ عمر کا زمانہ ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا عمر تو نہیں دیکھ رہا، رات کی تاریکی عمر کو کیا پتہ ہے کس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس بچی جو تھی اس کے دل کے اندر خوف خدا موجود تھا، تو بچی کہنے لگی عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر باہر کھڑے تھے، انہوں نے یہ جملے سنے، اس گھر کی نشانی رکھی، صبح گئے اس گھر میں اور اس عورت سے اس لڑکی کا جو ہے وہ رشتہ مانگا اپنے بیٹے عاصم کے لیے۔ اور پھر روزانہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور سلطنت انجام دینے کے لیے فیصلے کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنی بہو سے کہا کرتے تھے کہ وہ جملہ کہو جو آپ نے اس رات کہا تھا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ جب وہ یہ جملہ کہتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے اور کہتے عمر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، تو لوگوں کے خیالات کو، جذبات کو، احساسات کو اور ان کے پوشیدہ چیزوں کو تو نہیں جانتا، لیکن اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، تو اگر دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ کے ساتھ دیکھتی ہے۔ پھر اسی لڑکی کے بطن سے حضرت عاصم جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ حضرت عاصم کی یہ بیوی تھی، یہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کے دور کو دور خلافت راشدہ میں شمار کیا گیا ہے، اگرچہ بہت بعد کے ہیں، یہ حضرت عاصم کے جو ہیں نواسے ہیں، یعنی اس لڑکی سے بیٹی پیدا ہوئی اور اس لڑکی کا آگے نکاح ہوا، اس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ تو جب مائیں عظیم ہوتی ہیں، مائیں تربیت کرتی ہیں، مائیں جو ہیں اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت اور پرورش کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیٹے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے عطا فرماتا ہے۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، جتنے بھی نامور شخصیات گزری ہیں، انقلاب آفری شخصیات گزری ہیں، ان کی تربیت میں ماؤں کا ہاتھ ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن سالم بن عبداللہ ہیں، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ فقہائے مدینہ جو 6 فقہائے مدینہ ہیں کہ جن کے فتوے کے بغیر کوئی قاضی فیصلہ دینے کا مجاز نہیں تھا، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور 2 حدیثوں کے اندر 2 سندیں بہت اعلیٰ قسم کی ہیں، 2 طریقے حدیث کے جو سلسلے ہیں وہ عظیم اور مستند مانے جاتے ہیں، ان میں سے دونوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے دوسرے بیٹے شامل ہیں، سالم بن عبداللہ شامل ہیں، اور ان میں حضرت عمر کا ایک غلام ہے جسے حضرت نافع کہا جاتا ہے۔ غلام کو بھی یہ مقام حاصل ہے حضرت عمر کے کہ ہماری جو بھی عالم بنتا ہے اس کی جو سند نبی تک پہنچتی ہے اس میں ضرور نام آتا ہے حضرت نافع کا اور حضرت سالم بن عبداللہ کا، یہ سلسلہ نبی تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سندیں ہیں، اس میں سوائے امام زہری کے اس کے علاوہ جتنے نام آتے ہیں سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے فرد ہیں۔ صحیح۔ حضرت مولانا عبدالکبیر حسانی صاحب آپ سے گزارش کریں گے، سننے والوں کی سماعتیں منتظر ہیں آپ کے کلام کی۔ یہ بڑا خوبصورت ایک کلام ہے، چونکہ عنوان بھی فاروق حسین ہے، جی، اسی عنوان سے ایک بڑا خوبصورت کلام وہ سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر نے لکھا ہے کہ میرا موضوع اور میرا عنوان فاروق حسین،
میرا موضوع اور میرا عنوان فاروق و حسین، آپ پر لکھتا رہوں دیوان فاروق و حسین، آپ پر لکھتا رہوں، آپ پر لکھتا رہوں دیوان فاروق و حسین۔ مرتبہ پایا شہادت کا ہنسی محو صلات، مرتبہ پایا شہادت کا ہنسی محو صلات، بن گئے فردوس کے مہمان فاروق و حسین، بن گئے فردوس کے مہمان فاروق و حسین، آپ پر لکھتا رہوں دیوان فاروق و حسین۔ ہے معیار حق صحابہ یار صدیق و علی، ہے معیار حق صحابہ، ہے معیار حق صحابہ یار صدیق و علی، اور میرے ایمان کی پہچان فاروق و حسین، اور میرے ایمان کی پہچان فاروق و حسین، آپ پر لکھتا رہوں دیوان فاروق و حسین۔ ہم غلامان عمر ہیں، ہم حسینی مومنی، ہم غلامان عمر ہیں، ہم غلامان عمر ہیں، ہم حسینی مومنی، آپ پر قرباں ہماری، آپ پر قرباں ہماری جان فاروق و حسین، آپ پر لکھتا رہوں دیوان فاروق و حسین، آپ پر لکھتا رہوں۔ اور بھول پائے گی نہ دنیا یہ میرا ایمان ہے، بھول پائے گی نہ دنیا، بھول پائے گی نہ دنیا یہ میرا ایمان ہے، دین پر جو کر گئے، ہاں دین پر جو کر گئے احسان فاروق و حسین، میرا موضوع اور میرا عنوان فاروق و حسین، اور پرچم توحید و سنت کے علم بردار ہیں، پرچم توحید و سنت کے علم بردار ہیں، مصطفیٰ کے ترجمان، مصطفیٰ کے ترجمان عثمان فاروق و حسین، آپ پر لکھتا رہوں دیوان فاروق و حسین۔ اور آخر میں شاعر نے لکھا کہ جب پڑھی سائم نے ان کی داستاں تو کہہ دیا، جب پڑھی سائم نے ان کی، جب پڑھی سائم نے ان کی داستاں تو کہہ دیا، فاتح میدان ہے، فاتح میدان ہے ذی شان فاروق و حسین، فاتح میدان ہے ذی شان فاروق و حسین، میرا موضوع اور میرا عنوان فاروق و حسین، آپ پر لکھتا رہوں دیوان فاروق و حسین۔ کیا کہنا مولانا سفیر رحمان صاحب، وقت کی کمی کا شکار ہیں ہم، لیکن پھر بھی میں جاننا چاہوں گی کہ فتوحات کے حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے، کیونکہ ایک بہت بڑی سلطنت کہا جاتا ہے، بلکہ مانا جاتا ہے، دنیا میں آج بھی جانا جاتا ہے، تو اتنی بڑی سلطنت اور اتنی زیادہ فتوحات یہ کس طرح سے ممکن ہوا اور کیا سلسلہ تھا؟ یہ؟ یہ، 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 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, और ये कोई छोटा जो है ख़ित्ता नहीं था, बहुत बड़ा इलाका था। और इसके अलावा जो फतूहत 24,000 शहर जो थे, इलाके थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और उनकी मुज़ाफ़ात जो थे फ़तह किए। चूँकि ज़ाहिर आपने तो नहीं करना था, लेकिन आप अमीरुल मोमिनीन थे, आपके हुस्न इंतज़ाम और सारी चीज़ों की वजह से ये इलाके फ़तह हुए। इसमें इस्कंदरिया भी है, शाम है, हिम्स है, दिमिश्क है, मिस्र है, यमन है, और इसी तरीके से ईरान है, और ये फ़ारस के जितने आजकल जो रूस की रियासतें हैं यहाँ तक, और मकरान की साहिल तक ये जो इलाका है, और इसी तरीके से दीगर जो ममालिक हैं, ये सारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे ख़िलाफ़त के अंदर फ़तह हुए। और सबसे बढ़कर क़िबला अव्वल को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनफ़्स नफ़ीस जाकर, जिसके अंदर एक ग़ुलाम अपने साथ लिया, कहा गया उनसे कि एक प्रोटोकॉल के साथ जाएं, लेकिन नहीं गए। जब वहाँ मुसलमानों का लश्कर चूँकि पहले से वहाँ मौजूद था, उन्होंने कहा था अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओगे तो हम चाबियाँ उनके हवाले करेंगे। जब वहाँ पहुँचे तो देखा हज़रत उमर 14 पैमद लगे कपड़े पहने हुए हैं, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त कमांडर थे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, अब आपका मुकाबला जो है, आमना सामना जो है कुफ़ार के साथ हो रहा है, वो आपको देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, लिहाजा आप अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े पेश किए गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त जो है इस्लाम में रखी है। कल तक जब इस्लाम हमारी ज़िंदगी में नहीं था तो हम इन चीज़ों में इज़्ज़त तलाश करते थे। इस्लाम के अंदर इज़्ज़त है, अल्लाह ने कपड़ों के अंदर इज़्ज़त नहीं रखी, लिहाजा मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। जब वहाँ उनके करीब जाने लगे तो बारी बारी सवार होते थे ऊँट के ऊपर। जब वहाँ कुफ़ार का सामना होने लगा, उनके करीब पहुँचे तो उस वक़्त बारी जो थी ऊपर बैठने की ग़ुलाम की थी, और बाग जो है पकड़ने की हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी थी। तो ग़ुलाम ने हज़ार मिन्नतें समझते की कि मैं अपनी बारी बखुशी, रज़ा और रग़बत के साथ आपके हवाले करता हूँ, आप सवार हो जाएं। लेकिन फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार किया। ग़ुलाम ऊपर बैठा हुआ है और वक़्त का अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला, कि जिसका नाम सुनकर काफिर जो है काँप जाया करते थे, और जिनकी शख्सियत को देखकर क़िबला अव्वल जो है बड़ी बड़ी जंगें हुई, फ़तह नहीं हुआ, जो फ़तह होने वाला है। जब उनकी इस कैफियत को देखा, उनकी इस हालत को देखा, और जब हज़रत उमर वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने हज़रत उमर के कपड़ों के ऊपर 13 पैबंद को शुमार किया। बाज़ रिवायत में आता है 17 पैबंद, तो एक पैबंद नज़र नहीं आ रहा था। आगे थोड़ा सा एक खाई थी, उस खाई से हज़रत उमर चूँकि दराज कद थे, छलांग लगाई तो हाथ ऊपर हुआ तो एक यहाँ चमड़े का पैबंद लगा हुआ था। जब तमाम मतलूबा जो तादाद थी पैबंद की वो पूरी हुई तो उन्होंने कहा हमारी किताबों में यही लिखा हुआ है कि जिसके जिस्म के कपड़ों पर इतने पैबंद होंगे वही शख्स जो है बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करेगा। लिहाजा उसकी चाबियाँ हज़रत उमर के हवाले की। हज़रत उमर ने हज़रत बिलाल को अपने साथ लिया था, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था, और हज़रत उमर ने वहाँ जाकर पहले उसकी सफाई की और फिर वहाँ पर हज़रत बिलाल को कहा, बैतुल्लाह का दरवाज़ा मेरे इस्लाम लाने से खुला था, अज़ान आपने दी थी, और आज भी जो क़िबला अव्वल है इसका भी जो दरवाज़ा है मेरे आने की वजह से खुला है। मुअज़्ज़न आप हैं, आप अज़ान दें। तो मुसलमानों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, नबी का ज़माना याद आ गया। हज़रत उमर को ये सआदत हासिल है, क़िबला अव्वल को भी खुलवाया है तो हज़रत उमर के ईमान ने खुलवाया है। इस्लाम लाने की वजह से बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुला है, और बैतुल मुक़द्दस का जो दरवाज़ा खुला है वो भी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शबाना रोज़ मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद और जज्बा जिहाद की वजह से फ़तह हुआ। वहाँ पर भी अज़ान हज़रत बिलाल ने दी, इक़ामत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की, और आपकी इक़्तिदा में तमाम मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया और आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी। सही। मौलाना अब्दुल कबीर हसानी साहब, इख्तिताम है हमारे इस शो का आज का, लेकिन हम चाहेंगे कि सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए आप कोई कलाम जो है वो ऐसा पुरतासीर सा पेश करें कि ये जो हम अशरा जो है वो लेकर चल रहे हैं इस हवाले से हो जाए तो सुनने वालों को, देखने वालों को जो है वो कुछ ज़्यादा एहसास हो जाए कि हमें क्या करना है, कितने एहतराम मोहब्बत जो है वो इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि यकजहती जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से
آپ کے پاس اگر کلام ہے تو حضرت کے پیش کرنے سے میں چند جی گزارشات عرض کروں گا. ہمارا FM 97 کھاریاں کو میں یہ مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اس عشرے کا نام عشرۂ فاروق و حسین رکھا ہے. اللہ آپ حضرات کو، تمام عملے کو اور تمام منتظمین کو، محبین کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کا جو حق ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ حق والوں کو ان کا حق دیا جائے. چونکہ یہ عشرۂ محرم الحرام جو ہے یہ عشرۂ فاروق و حسین کے نام سے موسوم ہے تاریخ کے اندر بھی، چونکہ یکم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اس کی 10 کو جو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور پھر ان کی محبت کے تذکرے پہلے ہو چکے ہیں پروگرام کے اندر. تو یہ عشرہ جو ہے عشرہ فاروق و حسین کے نام سے ہے. آپ نے پیچھے ڈی پی کے اوپر بھی لگایا ہے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح پیار اور محبت کے ساتھ ان شخصیات کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پنجابی کا کلام ہے، اس کے 2-3 شعر ہیں. جی وقت بھی چونکہ مختصر ہے جی اس لیے بڑا خوبصورت کلام شاعر نے لکھا ہے کہ آل نبی نے کربل دے وچ جان دے بازی لا چھوڑی، 13 ہیٹھ نمازاں پڑھیاں صبراں نال نبا چھوڑی. آل نبی نے کربل دے وچ، آل نبی نے کربل دے وچ جان دے بازی لا چھوڑی، 13 ہیٹھ نمازاں پڑھیاں صبراں نال نبا چھوڑی، 13 ہیٹھ نمازاں پڑھیاں صبراں نال نبا چھوڑی. رہی تربیت گاہ جنہ دی گود بطول تے درس نبی دا، رہی تربیت گاہ جنہ دی گود بطول تے درس نبی دا، گود بطول تے درس نبی دا. اس تعلیم مطابق زندگی عملاں نال سجا چھوڑی، اس تعلیم مطابق زندگی عملاں نال سجا چھوڑی، 13 ہیٹھ نمازاں پڑھیاں صبراں نال نبا چھوڑی. آل نبی نے کربل دے وچ، آل نبی نے کربل دے وچ جان دی بازی لا چھوڑی، 13 ہیٹھ نمازاں پڑھیاں صبراں نال نبا چھوڑی. اور حسن حسین یا ساڈے رہبر دوویں جنت دے شہزادے، حسن حسین یا ساڈے رہبر دوویں جنت دے شہزادے، دوویں جنت دے شہزادے. پاک حدیث پاک لباں چوں پاک نبی فرما چھوڑی، 13 ہیٹھ نمازاں پڑھیاں صبراں نال نبا چھوڑی. آل نبی نے کربل دے وچ، آل نبی نے کربل دے وچ جان دی بازی لا چھوڑی، 13 ہیٹھ نمازاں پڑھیاں صبراں نال نبا چھوڑی. بہت شکریہ مولانا عبدالکبیر حسانی صاحب، مولانا سیف الرحمان صاحب. آپ کا وقت بھی بہت قیمتی، لیکن آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. سننے والے دیکھنے والے سب لوگوں کو یہی پیغام 3 محرم الحرام، اتفاق، یکجہتی، اور یہ وہ سلسلہ جو عشرہ ہم نے منسوب کیا عشرہ فاروق اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ہی پیغام مسلسل جو ہم دے رہے ہیں کہ باہمی اتفاق، یکجہتی بہت ضروری ہے. یہ محرم الحرام ہے جس کی حرمت زمانہ جاہلیت میں بھی تھی. اس محرم کے احترام کو، اس کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، گرمی ہے، چڑچڑاپن ہے، لوگوں میں بہت زیادہ ایسے پرابلمز آتے ہیں، کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، لیکن اس
مقدس ترین محرم کے احترام میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کی باتوں کو جو ایسی باتیں جو کہ بیئربل نہیں لگ رہی ان کو بھی اگنور کرنا بہت ضروری ہے. اس ماہ مقدس کا احترام کیجیے, عبادت کیجیے, ذکر کیجیے, اذکار کیجیے اور ایسی گفتگو کیجیے کہ جس سے ایک دوسرے کو تعلیم ملے, ایک دوسرے کو علم پھیلانے کا سبب بن سکے. ہم لوگ بس اتنا ہی کہنا ہے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.